प्रोविंशियल जो आपका पीएचडीपी बनती है, वो पीएचडीपी जो है एक बहुत बड़ा करप्शन का एक रास्ता है। जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ करा रही है, गैर मुंतखब जो सेलेक्टेड लोग हैं यहाँ पे इस वक्त बलूचिस्तान में, तो वो जो पीएचडीपी है उसमें आप जो स्कीमात रखते हैं, ये एक पैसों का मुकम्मल जिया है। यानी मैंने सिर्फ कोयटा का एग्जांपल दिया, बाकी जो हमारे दूर दराज इलाके सर आप उनको तस्वुर भी नहीं कर सकते कि किन हालात में जो है वक्त गुजार रहे हैं हमारे लोग। बलूचिस्तान के जो लोगों में जो गम और गुस्सा है वो बिला जवाज नहीं है। शायद हमारे मौजूदीन को ये एक अजीब लगे कि बलूचिस्तान के लोग इतने सख्त गिर क्यों है, इतने नफरत क्यों रखते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ी दास्तान है, जो इसको मैं मुख्तसरन, क्योंकि वक्त की कमी है, इसको मैं समेटने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान में जो माशी बहरान है, यानी पाकिस्तान में तवानाई का बहरान, ज़्यादा मुबादला में कमी, फैक्ट्रियां बंद होने के करीब है और लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। लाखों तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगारी से तंग होकर खतरनाक जराइम की तरफ गामजन हो रहे हैं। और नौजवान जो जदीद दुनिया में एक बहुत बड़ा सरमाया है, जो एक बहुत बड़ी ह्यूमन रिसोर्स की शक्ल में दुनिया उससे बहुत फायदे लेती है, हमारे मुआशरे में वो एक नाकारा मशीनरी की तरह यहाँ पे लाखों करोड़ों की तादाद में नौजवान बेरोजगार है। ज़रूरी अजनास और पैदावार में कमी आ रही है, दरामदात खत्म होने के करीब है और बरामदात बदस्तूर बढ़ रहे हैं। टैक्स निज़ाम सरमायादारों, जागीरदारों और कारखानादारों के मफाद में है और अवाम के नुकसान में। तालीम और सिहत के जो शोबे हैं वो आज बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तो बलूचिस्तान के जो फेडरल के साथ इश्यूज है, उसमें पहले नंबर पे हमारे जो शेयरिंग फार्मूला है, बलूचिस्तान के सर्विसेज और बलूचिस्तान के जो फाइनेंशियल शेयर्स है, वो जो है उसको हमारे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप है, खसूसन साबिक फाइनेंस मिनिस्टर, वो इसको जरूर देखे कि बलूचिस्तान को इस वक्त सर्विसेज के मद में सिर्फ 6% कोटा मिल रहा है, जबकि बदले में वफाक बलूचिस्तान से 60% ले जा रहा है। यानी ये जो फार्मूला है, इसके पीछे वो असूल तो हमें समझाए कि आपने ये किस तरह तायुन किए कि बलूचिस्तान के लोग को सिर्फ 6% जो है सर्विसेज के मद में वहां पे कोटा मिल रहा है और बदले में आप 60% ले जा रहे हैं। तो ये जो अदम तवाजुन है, ये बुनियादी रूट काज है। जब तक बलूचिस्तान के लोग वफाकी इदारों में काम नहीं करेंगे, आप बाकी सूबों के साथ उनको जोड़ेंगे नहीं, बलूचिस्तान के लोग वहां पे जाएंगे नहीं, वहां उनके एक्सपोजर्स नहीं होंगे, बलूचिस्तान के ऑफिसर्स, बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के एम्प्लॉइज यहां से निकलेंगे नहीं, आप उनको ओन नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा आप उनका हक खा रहे हैं। जो 6% हमें शेयर्स मिल रहा है, हमारे बलूचिस्तान के 6% कोटे पे, ये बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स साबिक गवर्नर हमारे अमानुल्लाह यासिन साहब थे, उन्होंने उसके दौर में निकाले हैं। वो 6% कोटे पे भी 30,000 के करीब बलूचिस्तान के लोकल और डोमिसाइल बना के गैर बलूचिस्तानी लोग जो है वो वफाकी इदारों में इस वक्त तैनात हो चुके हैं। तो जब तक ये सर्विसेज का शेयर जो है, इस पे आप तवाजुन पैदा नहीं करेंगे, बलूचिस्तान के लोग जो है, आप बलूचिस्तान के लोगों की ओनरशिप जो है क्लेम नहीं करेंगे, तो बलूचिस्तान भी जो है वो इसी तरह पाकिस्तान से आइसोलेट होता जाएगा। इसके अलावा जो इकोनॉमिक जो शेयर्स हमें मिल रहा है एनएफसी के मद में, एक तो सिरे से जो एनएफसी फार्मूला है उसको जाहिर है असर नो देखने की जरूरत है। दुनिया में कहीं पे भी सिर्फ आबादी को बुनियाद बना के शेयर्स, जो शेयरिंग फार्मूला है मरकजी पोल से फेडरेटिंग यूनिट्स को मिलता है, ये कहीं पे भी इस तरह नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में है। अब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से जब एनएफसी अवार्ड आया, उससे लेके आज तक बलूचिस्तान में नवाब अस्तम रेसानी साहब यहां तशरीफ फरमा है, उनके गवर्नमेंट में बलूचिस्तान को तकरीबन 1889 अरब रुपए मिल चुके हैं।
یہ خصوصاً آپ کے لیے ایک نئی بات ہے. ہمارے جو سول سوسائٹی کے ممبران ہے 1889 ارب روپے میں میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں صرف کوئٹہ کے لیے 10 ارب روپے کا ایک پیکج, اور اس کے بعد گزشتہ 10 سالوں میں 85 ارب روپے یہاں پہ آ چکے. لیکن آج بھی آپ دیکھیں کوئٹہ, آپ کو یہ لگے گا نہیں کہ یہ ایک کیپٹل سٹی ہے. ایک گندا آلودہ, دنیا کا آلودہ ترین شہر یہ جو کوئٹہ بن چکا ہے. تنگ روڈیں, سڑکیں اس کے تباہ حال, پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے. تو یہ اربوں روپے جو یہاں آ رہے ہیں, یہ پیسے ایک سسٹم کرپشن کی نظر ہو رہی ہے. اور وہ سسٹم کرپشن کیا ہے, اس میں یہ بھی آپ کے سمجھنے کے لیے خصوصاً ہمارے جو یہاں پہ لکھنے اور پڑھنے والے لوگ ہیں, جو لکھاری ہے, جو رائٹرز ہے, جو ہماری پی ایچ ڈی بھی بنتی ہے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان یا جو پروگرام ہے اینول, سالانہ ہم ایک پلاننگ کرتے ہیں, اور اس پلاننگ کے تحت پھر ہم فنڈز جو ہے مختلف اسکیموں کی شکل میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ ایک دوسرا سکوت بنگال ہوگا بلوچستان کے لیے. جو مقتدر قوتیں ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ, جس طرح میر ہمایوں عزیز کور صاحب نے کہا, میں ایک سرکاری بیوروکریسی سے بلونگ کرتا ہوں اور ان کی نمائندگی میں اس کو تھوڑا ٹیکنیکل انداز میں کہوں گا, انہوں نے ایک جو جینون پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ریپلیس کیا بائی بزنس پولیٹیشنز. اور بزنس پولیٹیشنز جو ہے ان کا کام صرف اور صرف انویسٹمنٹ کرنا ہے, اور انویسٹمنٹ کا ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے پروونشل جو آپ کا پی ایچ ڈی پی بنتی ہے. وہ پی ایچ ڈی پی جو ہے ایک بہت بڑا کرپشن کا ایک راستہ ہے. جو ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ کرا رہی ہے, غیر منتخب جو سلیکٹڈ لوگ ہیں یہاں پہ اس وقت بلوچستان میں, تو وہ جو پی ایچ ڈی پی ہے اس میں آپ جو اسکیمات رکھتے ہیں, یہ ایک پیسوں کا مکمل ضیاع ہے. یعنی میں نے صرف کوئٹہ کا اگزامپل دیا, باقی جو ہمارے دور دراز علاقے, سر آپ ان کو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کن حالات میں جو ہے وقت گزار رہے ہیں ہمارے لوگ. تو جو یہ پی ایچ ڈی پی میں جو فنڈز بنتے ہیں, میری یہ تجویز ہے کہ پی ایچ ڈی پی کو جو پروونشل جو پلان ہے اکنامک آپ دیتے ہیں, اس کو جو ہے مکمل طور پہ دوبارہ اثر نو اس کا جائزہ لیا جائے, اس کو ری ویپ کیا جائے. کم از کم اب چھوٹے چھوٹے اسکیمات میں اگر یہ بک آپ کو دکھاؤں, یہاں کسی کو, ایون پڑھے لکھے لوگوں کو, ہمارے جو منسٹر فائنانس یہاں تشریف رکھتے وہ بھی اس کی گواہی دیں گے, یہ عام لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ یہ کیا ہے, جبکہ یہ تمام اسکیم آپ کے لیے یعنی عوام کے لیے وہاں پہ یہ لوگ ڈالتے ہیں. اور یہ تمام اسکیمات جو ہے یہ پیسے, اربوں روپے کے پیسے, یہ کرپشن کی نظر اس طرح ہو رہے ہیں. یعنی ہم کسی ایک سیکٹر کو فوکس نہیں کر رہے. لیٹ سپوز اگر اس سال کی پی ایچ ڈی پی ہم بات کریں, 191 ارب روپے کی ترقیاتی اسکیمات رکھے گئے, اس کا آدھا حصہ بھی اگر ہم ایک سال کے لیے صرف فور 1 ایئر, بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ ڈیمز بن سکتے ہیں. اگر ہم صرف ڈیم پہ آج یہ ایک سیکٹر کے آدھا جو پی ایچ ڈی پی ہے اس کے پیسے ڈیم پہ خرچ کریں, اس سے جو ہے اس سے زرعی انقلاب بھی آئے گا, اس سے آپ کے لائف سٹاک بھی بہتر ہوگی, اس سے آپ کے جو ہے اکنامک اپرچونٹیز کریٹ ہوں گے. یعنی صرف ایک سیکٹر پہ کام کرنے سے بہت زیادہ جو ہے اب انقلابی تبدیلیاں اس میں آ سکتی ہے. پانی کا مسئلہ ہو سکتا ہے, اور اگلا سال جو پی ایچ ڈی پی ہے اس کو آپ ہیلتھ سیکٹر, ایجوکیشن, اور جو ہمارا کوسٹل ڈیولپمنٹ ہے, جو 700 کلومیٹر کے قریب قدرت نے ہمیں ساحل دیا ہے, اور گوادر جیسا ہمارے پاس ایک بندرگاہ ہے, لیکن یہ سارے جو ہے ویسے کے ویسے پڑے ہوئے, اس کے ڈیولپمنٹ پہ اگر ہم اگلے سال کی پی ایچ ڈی پی لگائے تو بلوچستان, نہ صرف بلوچستان بلکہ یہاں پہ وہ جو معاشی خوشحالی آئے گی, اس سے پورے پاکستان آباد ہوگی. اور اس کے ساتھ ہمارے جو بجٹ کی تیاری ہے, وقت کی کمی ہے مجھے بتایا گیا ہے, تو جو بجٹ بناتے ہیں وہ بجٹ بھی عوامی بجٹ ہونا چاہیے. یعنی جو بجٹ پیپرز ہے اس سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو آسان اور مقامی اور اردو زبان میں آپ عام لوگوں کو بتائیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس گورنمنٹ نے ہمارے لیے اس بجٹ میں کون کون سی اسکیم, کس علاقے کے لیے کتنے پیسے خرچ کرنے کے لیے ایک پلان دے رہے ہیں. تو یہ بجٹ جو ہے یہ بالکل اس کا مانیٹرنگ جو ہے وہ بائی پبلک ہونا چاہیے. سوشل آرگنائزیشن, یہ جو میڈیا ہے, ہمارے سوشل میڈیا, ہمارے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا, ان کے سامنے تمام بجٹ کی تیاری کے مراحل جو ہے
ایک ایک مرحلے میں ان کو آن بورڈ لیا جائے تاکہ پبلک کو پتہ چلے کہ بجٹ میں ان کے لیے کیا رکھا گیا ہے. سائل اور وسائل پہ جو اختیار کی بات ہے, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اس پہ ضرور میں چاہوں گا کہ بات کرے, وقت کی کمی ہے. اور اسی طرح اصلاحات کی ہر سیکٹر میں ضرورت ہے, لیکن وفاق کے ساتھ ہمارے بلوچستان کے تعلقات تب بنیں گے جب وفاقی بڑی پارٹیاں وہ بلوچستان کو, خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں میرے خیال کوئٹہ میں, اپنے پورے ٹینیور میں بہت مشکل سے اس کو ٹائم ملا ہوگا کہ وہ کوئٹہ صرف ایک دن دو دن کے لیے ہے. ایسے بلوچستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. آپ کو باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ, اور تھینکس ویری مچ کہ آپ اتنے سخت سردی میں اتنے مشکلات کے باوجود سفر کر کے آئے, یہ سنجیدگی کی ایک علامت ہے. سنجیدگی کے ساتھ ہمیں بیٹھنا ہوگا, ایک ڈائلاگ کرنا ہوگا بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ, بلوچستان کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ, اور بلوچستان کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے اپنے تجاویز لینے ہوگی. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آج کے اس فورم سے کہ آج کا یہ جو اس سیمینار کا جو اعلامیہ ہوگا, پاکستان کے جو ہم ری امیجنیشن پہ بات کریں گے, یہ پاکستان کا ریاستی اعلامیہ ہونا چاہیے. تمام پولیٹیکل مین سٹریم پارٹیاں جو ہے آج کے اس اعلامیہ کو پاکستان کا ریاستی اعلامیہ کا باقاعدہ اعلان کرے. تو میں اپنے مکالمے کو تو مختصر کرتا ہوں. جب افغانستان پہ حملہ بھی کر سکتے اور پی ٹی آئی نے کہا کہ اب یہ غلطی کبھی کرنے نہیں دیں گے, اس وقت سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا ہوگا. جو عالمی قوتیں اس وقت ہمارے اس ریجن میں جو وار پالیسیز کے تحت امریکن وڈراول, جو کہ بظاہر ہمیں وڈراول لگ رہا ہے, ایک نئے معاہدے کی شکل میں پاکستان اور افغان طالبان, پاکستان طالبان, باقاعدہ پاکستان طالبان کو ایک فریق کے طور پہ تسلیم کیا گیا ہے. تو ایک نئے جنگ کے طرف ہمیں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں فوری طور پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام سول سوسائٹی کے, پاکستان کے عوام کو دیکھنا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کس لیول پہ جا کے مذاکرہ کرتے اور ان کو کنونس کرتے. پاکستان میں معاشی خوشحالی کے لیے بے پناہ گنجائش موجود ہے, اور بہت کم وقت میں اگر ہم اپنے سیکیورٹی پالیسی سے ہٹ کے اکنامک پالیسیز پہ اپنائیں گے تو پاکستان میں قریب خوشحالی آ سکتی ہے. ورنہ جو مایوسیہ اور محرومیہ یہاں بلوچستان میں ہے, یہی محرومیہ اور مایوسیہ جو ہے آپ کو لاہور اور راولپنڈی اور کراچی میں بھی عنقریب آپ کو ملے گی. اللہ کرے ایسا نہ ہو. ہم بلوچستان کے لوگ کبھی بھی اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان زندہ باد جب تک لاہور کا اور راولپنڈی اور کوئٹہ کا شہری یکساں تو نہیں ہو سکتے, لیکن ان کو مواقع اور اپورچونٹیز یکساں ملنے چاہیے. بلوچستان کا ایک فرد جو 10 افراد کا کنبے کو چلا رہا ہے, مفتاح صاحب آپ سے پر ان کا انکم جو ہے پر ڈے $2 ہے سر, اور وہ 10 افراد یعنی $2 آپ 400 روپے اس کا حساب لگا لیں, 400 روپیہ وہ کماتا ہے اور پورے کنبہ یعنی 10 افراد کی فیملی کو وہ چلاتا ہے. یہ بلوچستان کے حالات ہے. بہت شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا اور معزز مہمان گرامی کا. تھینک یو ویری مچ.